व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आज बड़े अरसे बाद ख़ास तौर पे कोरोना क्राइसिस के दौरान पहली मरतबा सिंध में गए और ऑब्वियसली जो उनसे एक्सपेक्टेड था वज़ीर आला सिंध को, क्योंकि वो किसी खातिर में लाते ही नहीं पीपल्स पार्टी को, तो उनसे उन्होंने मुलाकात नहीं की। और वैसे भी वो क्यों करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ईमान की हद तक यकीन है कि ये करप्ट लोग हैं, करप्ट अशराफिया, उन्होंने इस मुल्क को लूट के इस हाल तक पहुँचाया, तो इसलिए वो इन लोगों से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। तो उस नस्बुल लैन, उस पॉलिसी, उस नज़रिए के ऐन मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने सिंध में वज़ीर आला सिंध से मुलाकात नहीं की, पीपल्स पार्टी के किसी शख्स से मुलाकात नहीं की। अलबत्ता उन्होंने सहाफ़ियों से बात की और उन्होंने बड़ी टिका के कोरोना पे बात की। और ये उस मौके पे उनकी बातचीत आपको मैं सुनवाने लगा हूँ जब पाकिस्तान में हैबतनाक किस्म के फिगर सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 136 अमवात हुई हैं कोरोना को लेकर। सुन लें पहले प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। बड़े जिस तरह कोरोना के ऊपर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, बड़ी बदकिस्मती है। सब चीज़ कोऑर्डिनेशन से हो रही है और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ इसके ऊपर पॉलिटिक्स खेली गई है। एनसीसी की मीटिंग हुई है जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमने बैठ के कंसेंसस से फैसला किया। उसके 1 घंटे के बाद जाके टीवी पे देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के वजीर कुछ और ही बातें कर रहे हैं। तो यहाँ सिंध में उन्होंने बड़ा सख्त लॉकडाउन कर दिया। मेरे से तो नहीं पूछा किसी ने, इनको देख के बाकी सूबों ने भी बंद कर दिया। 40% कराची तो कच्ची वादियों में है। नतीजा ये हुआ लोगों ने गाड़ियों लूटनी शुरू कर दी, क्राइम ऊपर चली गई। भूखे लोग वो क्या करेंगे। 80th अमेंडमेंट में सूबों के पास इख्तियारात हैं, अपने फैसले कर सकते हैं। कोई 18th अमेंडमेंट से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन 18th अमेंडमेंट में कई ऐसी चीज़ें इन्होंने जल्दी में डाल दी हैं जिनको रिव्यू करना पड़ेगा। राइट जरताज गुल साहिबा, ये इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि अपोजिशन जो है वो इतनी गिरी हुई अपोजिशन है। ये लफ्ज़ गिरी हुई मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि जो आगे उन्होंने बात की उससे ये मतलब निकलता है कि अपोजिशन लोगों की कोरोना पर, अमवात पर सियासत कर रही है। अपोजिशन ये चाहती है बकौल प्राइम मिनिस्टर के ना सिर्फ मईशत फेल हो बल्कि कोरोना में लाशें गिरें ताकि हुकूमत कमज़ोर हो और इनको आने का मौका मिले अपोजिशन को। तो आप एग्री करती हैं कि अपोजिशन इतनी गिर सकती है कि इक़्तिदार की खातिर वो चाहती है लोग भी मरे, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, कोरोना भी फैले, मईशत भी डूबे, पॉलिटिक्स भी करे। आप एग्री करते हैं या ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में राय है, वाहिद शख्स की, या आपकी भी यही राय है अपोजिशन को लेके? ज़रताज साहिबा। थैंक यू कामरान शाहिद साहब। सबसे पहले बात तो ये कि मेरी एग्जैक्टली वही राय जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की है, और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की राय नहीं, तमाम पाकिस्तान जो है वो इस बात को नोटिस कर रहा है कि क्राइसिस के अंदर जो है जब कौम के फ़ैसले होते हैं, जिसके लिए पहली दफ़ा नेशनल कमांड एंड कंट्रोल और ऑपरेशन सेंटर बना दिया जाता है ताकि फ्रंट से लीड किया जाए, और लीड करना भी चाहिए क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो कौम के लीडर हैं और लोगों की उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं। तो वहाँ पे कोविड-19 पे जहाँ पे क्राइसिस है या कोई भी क्राइसिस है, वहाँ पे मफाद परस्त और मौका परस्त अपनी नालायकी और निकटूपन की वजह से कैसे फ़ायदा उठाते हैं। जब एक मौका दिया गया था उसको तमाम पार्लियामेंटेरियंस को और स्पेशली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आप लोग आएँ और कोविड-19 में जो हैं आप बताएं कि आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, गवर्नमेंट आपको सुनने को तैयार है। तो उन्होंने, आपको पता है कि जिस टाइम पे पार्लियामेंटेरियंस को, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया गया तो उसमें शहबाज शरीफ साहब जो थे वो उठ के चले गए थे और जाके गली में खड़े हो गए थे, हालांकि वो अपने घर के अंदर बैठे हुए थे। बाद में जो उनकी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जारी बात है, मुझे तो बाहर से सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए बुलाया गया था, तो बात डाली गई थी। फिर जब उनको फील हुआ कि नैब जो है वो उनको उनके केसेस जो है उसके बारे में उनसे सवालात कर रही है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो बीमार हूँ, 70 साल का जो है मैं बूढ़ा हूँ, मैं कोविड-19 के लिए नहीं आ सकता, मैं कोविड-19 की वजह से जो है मैं नहीं आ सकता हूँ, तो मुझे ख़तरा है मेरी जान को। तो जब भी उनको मौका दिया उन्होंने कोई पॉलिसी तो नहीं दी, अलबत्ता ये कि उन्होंने अपनी गैर जिम्मेदाराना बातों की वजह से, अगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप ये कह रही हैं कि कोविड के ऊपर जो आपने बताया कि शहबाज शरीफ साहब उठ के चले गए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी उठ के चले गए थे, ये आपकी बात सही है। आप और भी बड़ा कुछ कह सकती हैं अपोजिशन की इनकम्पिटेंस के ऊपर, लेकिन ये जो बयान है प्राइम मिनिस्टर का, जिसको आप कह रही हैं, आप एग्जैक्टली एग्री करती हैं, और आज जिसको प्राइम मिनिस्टर ने दोहराया दोबारा आज कराची के अंदर भी, कि ये अपोजिशन जो है ये इतनी बिलो द बेल्ट है, इतनी पस्त हो चुकी है जहनी तौर पर कि इक़्तिदार में आने के लिए ये चाहती है कि लोग मरे कोरोना से, मईशत तबाह हो और प्राइम मिनिस्टर कमज़ोर हो। ये तो बहुत बड़ी, ये तो आप उनकी नीयत पर,
اور ان کی پوری پاک دامنی کے اوپر اپوزیشن کی شک کر رہے ہیں ان کی لیڈرشپ کے اوپر کہ یہ لوگ ملک سے مخلص نہیں ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا کامران شاہد صاحب, آپ نے اصل میں مجھے بیچ میں ٹھوک دیا. اصل میں بات یہ کہ جو پاک دامنی ہے نا, وہ کسی کا بھی انسان کا پرسنل کیریکٹر اور اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہے. میرا میں کسی کے ضمیر کے یا جو اللہ سے معاملہ ہے میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتی ہوں جی. لیکن البتہ میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ پولیٹکس کے لیے اور بھی بڑے موقع ملتے ہیں. جب شہباز شریف صاحب نے ضمانت کروانی تھی تو اس وقت انہوں نے اپنے تمام جو ان کے پارلیمنٹیرینز تھے پی ایم ایل این کے, ان کو باہر بلایا, جمگٹھا بنایا. حالانکہ وہ یہاں پہ ورچوئل سیشن کے خلاف تھے, اور انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ خاقان عباسی صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے کہ جتنے بھی پارلیمنٹیرینز کو کرونا وائرس ہوگا تو ہم اس کے ذمہ وار ہو گئے. خود بھی خاقان عباسی صاحب کو ہو گیا, ان کو شہباز شریف صاحب کو بھی ہو گیا, اور ان کے ایک اولاد ہے جنہوں نے ٹویٹر پہ بیٹھ کے کہا کہ میرے والد صاحب خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ وار پرائم منسٹر عمران خان, نیب اور پاکستان کی گورنمنٹ ہوگی. اور بہرحال دیکھیں, اولاد کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے. آپ کے والد خدا نہ خواستہ اگر آپ ان کی کرسی لینے کے لیے اتنے بے صبرے ہیں تو میں تو اس کا کچھ نہیں کر سکتی ہوں. آپ کو اپنے والد کی دعا مانگنی چاہیے, الٹا رسپانسبلٹی بھی لینی چاہیے کہ آپ نے الٹا پارلیمنٹیرین کی زندگی خطرے میں ڈالی. سیکنڈ, جب کرونا وائرس کی سندھ کے اندر آپ نے, میں نے, تمام دنیا نے, جب چیف منسٹر سندھ کے جو اقدامات ہیں اس کو میڈیا نے بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا. انہوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن نہیں بلکہ کرفیو وہاں پہ انہوں نے لگایا. فیلئر کا شکار ہو گئے, لوکل ٹرانسمیشن وہاں پہ 94% پھیل گئی, وہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا. اچھا, NCOC ایک اور پلیٹ فارم ہے جس میں تمام چیف منسٹر, تمام ہیلتھ منسٹر اکٹھے مل کے فیصلے کرتے ہیں. باہر جا کے بلاول بھٹو زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ جو کرونا وائرس ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی سازش کی وجہ سے پھیلا ہے. دیکھیں, اپنے فیلئر کا شکار آپ نے بغیر کسی صلاح کے آپ نے جا کے لاک ڈاؤن کر لیا. لوکل ٹرانسمیشن آپ کی 94% وہاں پہ پھیل گئی. اصولی طور پر تو پھر وہاں پہ ایک بھی کرونا وائرس کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے کہا ہم نے 8 ارب کا بندوبست کیا ہوا ہے, ہم نے لوگوں کو خوراک کی اشیاء کرنی ہے, وہ آپ نے 1 ارب پہ پہنچائی. آپ نے آپ نے کوئی بندوبست نہیں کیا, آپ نے ایکسپائرڈ لوگوں کو. اور ابھی دیکھیے مزید بھی آپ سنسنی خیزی پھیلا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ پرفارم نہیں کر سکا. ان کا بھی ہیلتھ سسٹم بالکل چوک ہو گیا. 5.5 ٹریلین کا ان کا بجٹ تھا, لیکن بدلے میں کیا ہوا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل جی دیکھیں وہ لاکھوں کے اندر ان کے وہاں پہ علاج کریں. تو دیکھیں وفاق بڑے بھائی کا کردار ادا کر سکتا ہے. کرونا وائرس پہ سیاست اس لیے نہ کریں کہ یہ جو مذکر خیز بیان ہوتے ہیں یہ قومی اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. دیکھیں لوگ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, اگر لیڈر اس طریقے سے یہ بات کریں گے تو لوگ بھی پھر اس کو سیریس نہیں لیں گے. یہ سازش نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے. بالکل لوگ سن رہے ہوتے ہیں, اس لیے میں نے یہ سوال اٹھایا کیونکہ لوگ جب سنتے ہیں پرائم منسٹر اپوزیشن پہ یہ بات کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں. بہت وارم ویلکم طلال چودھری صاحب اور شبیلہ فاروقی صاحبہ. طلال صاحب, اتنی گندی پالیٹکس تو نہیں ہونی چاہیے اگر آپ لوگ کر رہے ہیں کہ لاشیں گرے اور معیشت تباہ ہو, اتنی گندی پالیٹکس تو نہیں ہونی چاہیے. کامران شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں آپ سے گزارش کروں گا اس بات کا جواب دینے سے پہلے کہ ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جواب جمع کروایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فلاں آدمی کی وہ پراپرٹیز ہے. تو ہمارا بھی دل ہے کہ کس دن آپ پروگرام کریں اسی طرح لال دائرے لگا کے کہ یہ پراپرٹی اور پھر فلاں آدمی کی فلاں یہ وہ سارا. میں آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں. اب رہی اس بات کا جواب, اپوزیشن تو اچھی نہیں ہے جی, کیونکہ وہ ابھی اچھی لگ ہی نہیں سکتی. اور اگر اپوزیشن اچھی لگنے لگ جائے تو اس کا مطلب وہ اپوزیشن نہیں ہے. اپوزیشن کو چھوڑ دیں, سائٹ پہ رکھ دیں. WHO نے کہا کہ پاکستان کی اس وقت کے حالات تشویشناک ہے. WHO بھی اپوزیشن ہے. اس کے بعد ڈاکٹرز نے کہا, پریس کانفرنس ایک ڈاکٹر ایک صوبے نے نہیں کی, چاروں صوبوں کے بڑے ڈاکٹرز ان کی آرگنائزیشنز نے کہا, ہاتھ جوڑے حکومت کے آگے کہ خدا کا واسطہ ہے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں. وہ کیا ڈاکٹرز بھی اپوزیشن کے تھے. اس کے بعد چھوڑ دیں, انٹرنیشنل سٹڈیز آئیں امپیریل کالج سے لے کر باقی, انہوں نے بتایا. لیکن طلال صاحب آپ کے خیال میں پرائم منسٹر نے کیوں نہیں اڈاپٹ کیا؟ پرائم منسٹر کوئی لوگوں کے خلاف تو نہیں نا ذاتی طور پہ, ان کی کوئی سوچ ہوگی جو انہوں نے جو لاک ڈاؤن پہ ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو رکھا نا. جی پرائم منسٹر سوری میں نے پرائم منسٹر کہہ دیا, میں مناسب نہیں سمجھتا. عمران خان نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس کا ایگو کا مسئلہ ہے.
یعنی کشمیر ایشو تھا تو وہ اپوزیشن سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتا تھا. کشمیر ایشو یاد کریں. اسی طرح پاکستان میں انڈیا کی اسی طرح انہوں نے جب ہم پر کیا کہتے ہیں چڑھائی کی تو اس وقت بھی انہوں نے ہاتھ ملانا پسند نہیں کیا. چلیں وہ بھی چھوڑ دیں. اس کے بعد اس جو وبا میں اپوزیشن نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا, بلکہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ اپوزیشن پیچھے پیچھے, حکومت آگے آگے پہاڑی پر چڑھی ہوئی ہے. انہوں نے تعاون نہیں کیا. ابھی بھی انہوں نے اپنی ایگو کا مسئلہ بنایا ہے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ لاک ڈاؤن اچھا بات نہیں ہے, سو اپنی ایگو کا مسئلہ بنا کر 22 کروڑ لوگوں کی جان سے کھیل رہے. دنیا کے تمام ماہرین, تمام WHO سے لے کے ڈاکٹر سے لے کے طبی عملوں جو ماہرین ہیں, تمام کہہ رہے ہیں کہ سوائے لاک ڈاؤن کے کوئی حل نہیں ہے. اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیے, میں کامران شاہ صاحب ایک منٹ, میں پرسوں ٹی وی پر آن ایئر میری وہ ریکارڈنگ موجود ہے, میں نے ایک آدمی کے لیے وینٹیلیٹر ڈھونڈتا رہا, نہیں ملا, وہ جان سے چلا گیا. فیصل آباد میں وینٹیلیٹر نہیں ہے, آکسیجن یہاں پر حکومت کے پاس نہیں ہے. جو مخیر حضرات اور کاروباری حضرات سے روز صبح پیسے مانگتی ہے حکومت چندہ, اس کی آکسیجن خرید کر دیتی ہے. انجیکشن جس سے جان بچائی جا سکتی ہے وہ 15,000 کی بجائے 3 لاکھ کا مل رہا ہے. اور میں کس حکومت کی بات کروں, میں کدھر جاؤں, میں کس کو. اور وہ تیل جو دنیا میں ٹکے ٹوکری ہے, جو دنیا میں کوئی مفت لینے کو تیار نہیں, وہاں پر ہمارے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. یہ حکومت کی ریٹ ہے, یہ حکومت کی اسٹریٹجی ہے, یہ حکومت کی کارکردگی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر بات نہ کریں, ہم کریں گے, یہ ہمارا حق ہے. آپ نے لوگوں کو جان سے مارنے کے لیے, یہ جو مر رہے ہیں وہ ان کی نالائکی سے مر رہے ہیں. اور خدا کی قسم یہ کوئی الزام نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. آئیں اس کیمرے کو اب ہسپتالوں میں لے کے چلیں فیصل آباد کے, کہ کس طرح لوگ تڑپ رہے ہیں, یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ سمارٹ لاک ڈاؤن, اور سمارٹ لاک ڈاؤن اسی طرح ناکام ہوا ہے جیسے ہینڈسم وزیر اعظم ناکام ہوا ہے. یہ دونوں چیزیں ناکام ترین ہیں. یار یہ ہینڈسم والی بات لا کے لگ رہا ہے آپ جل رہے ہیں. پرائم منسٹر تو ہمارا ہینڈسم ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پرسنالٹی والا پرائم منسٹر, یہ تو آپ مانیں ساری دنیا. نہیں یار یہ تو نہ طلال بھائی, وہ دیکھیں اللہ نے بنایا ہے وہ. یہ چلے زرتاج گل صاحبہ, بات یہ ہے کہ طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہم کہاں پہ جائیں, آپ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا, نہ آٹے پہ, نہ چینی پہ, نہ پیٹرول میں, نہ کرونا میں. یہ کہاں جائیں, عوام کہاں جائے, اپوزیشن کہاں جائے, اتنی ایگو. اچھا انا اور تکبر تو مغل اعظموں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا, کچن کیبنٹ ہوا کرتی تھی. اب چونکہ وہ شغل اعظم بن چکے ہیں, اولادیں ویٹ کریں کہ کسی طریقے سے کرونا وائرس سے ان کے والدین اللہ معافی دے ایکسپائر ہو جائیں. وہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. البتہ طلال چودھری صاحب نے سپریم کورٹ کی آپ کو بھی بات بتائی جی, آپ دائرے لگا کے جی آپ پلیز بلو دا بیلٹ کوئی لفظ استعمال نہ کریں. طلال صاحب آپ نے پہلے بھی خواتین سے معافی مانگی ہے, ورنہ آپ بار بار معافیاں مانگے پڑے ہیں. Stay in your shoes. آپ اپنے اوقات پہ آ گئے, آپ اپنے اوقات پہ آ گئے, آپ اپنے اوقات پہ آ گئے. اس طرح کے گھٹیا نیچ قسم کے الفاظ استعمال نہ کریں. کامران شاہ صاحب پلیز ان کو کہیں کہ اپنے اوقات میں رہیں, اپنے اوقات میں یہ بات کریں. طلال صاحب ایک منٹ رکیے, آپ کی بات میں انہوں نے انٹرپٹ نہیں کیا تھا. نہیں, میں نے کوئی عورت کارڈ نہیں کھیلنا. میں نے جی پلیز جی تو کامران صاحب ایک تو پلیز اس لیے ان کو روکے کہ یہ اپنی باری پہ بات کریں. میں نے کوئی عورت کارڈ نہیں کھیلا, میں ان کے اویس لغارے کو میدان میں ہرا کے ان کے منہ پہ مار کے آئی ہوں. میں کوئی عورت کارڈ نہیں کھیلتی ہوں, یہ ڈرامے بازی میرے ساتھ نہیں چلے گی, ٹھیک ہے. سیکنڈ بات یہ کہ طلال چودھری کو اسی بد زبانی کی وجہ سے سپریم کورٹ نے 5 سال کے لیے نااہل کیا, کیونکہ اس شخص کی زبان کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے. آج یہ کس منہ سے سپریم کورٹ اور ججوں کے نام پہ بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا ملک میں جی ان کو آکسیجن یہ مارے پھر رہے ہیں فیصل آباد میں. وہ 10 ہاسپٹل کدھر کے اسٹیٹ آف دی آرٹ جو شہباز شریف نے بنائے تھے, وہ کہاں ہیں ہاسپٹل؟ آپ 12 کروڑ کا صبح چھوڑ کے گئے تھے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر صرف 800 وینٹیلیٹر کیوں چھوڑ کے گئے؟ آپ نے ہیلتھ کے اوپر کیوں کام نہیں کیا؟ آپ تو صرف اسے باہر کے ملکوں میں جا کے سیر کرتے رہے, آپ بے فیئر کے فلیٹ خریدتے گئے. آپ مجھے اس وقت گورنمنٹ تو اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر کام کر رہی ہے. طلال چودھری صاحب سے فرمائیں اتفاق ہاسپٹل چلے جائیں نا,
اتفاق ہاسپٹل کا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ چلو کوئی اور نہیں تو وہاں پہ وہ, آج مجھے صرف یہ بتائیں کہ کتنے اتفاق ہاسپٹل میں کرونا وائرس کے مریض اور کتنا آکسیجن کے بیڈ ان کو وہاں پہ ملے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے بھی تو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. حلقوں میں آپ جا نہیں سکتے, عوام آپ کے اوپر ہنستی ہے, یہاں آپ جا کے بدزبانی کرتے ہیں, سپریم کورٹ نے آپ کو ڈسکوالیفائڈ کرا دیا. آپ کا اتنا جو ہے وہ بزدل آپ کا لیڈر ہے کہ کرونا وائرس سے چھپ کے جو ہے وہ گھر میں چلا گیا کہ اس میں کھڑا ہو گیا, اور جب ان کو ضمانت چاہیے تھی تو جا کے باتھ روم کے اندر جا کے چھپ گیا اور اپنے پارلیمنٹیرین کی زندگی جو وہ خطرے میں ڈال دیا. آپ یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, کرونا وائرس کے اوپر آپ سیاست کرتے ہیں. اچھا جی ایک منٹ, اب میں نے ایک بات یہ کرنی تھی, آپ تینوں, میں جاؤں گا شمیلہ صاحبہ کے پاس. بات یہ یار کہ طلال میرے بھائی اور زرتاج گل صاحبہ اور شمیلہ فاروقی صاحبہ, ہم نے شخصیات کو لے کے, آپ پارٹیسپینٹس ہیں اپنی اپنی پارٹی کے, تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ زرتاج صاحبہ آپ بھی سپریم کورٹ کا ریفرنس نہ ادھر دیں, اور طلال صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی کوئی ذات پہ اوپر بات نہ کریں, بات پالیسیز پہ بات کریں, کھل کے بات کریں, لیڈرشپ کے حرکات و سکنات پہ بات کریں, لیکن پلیز بلو دا بیلٹ بات نہ کریں, اور شخصیات کو لے کے یعنی اپنے آپ کو بھی انوالو نہ کریں اس کے اندر کہ زرتاج گل صاحبہ اور طلال چودھری صاحب آپس میں ایک دوسرے کو, یہ بڑی بری بات ہے, یہ پولیٹیکل کلچر کے بھی خلاف ہے اور لوگ نیشنل چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات, جیسے شمیلہ صاحبہ نے کسی کی بات پہ انٹرپشن نہیں کی, تو اب جب شمیلہ صاحبہ سنیں گی تو آپ انٹرپٹ نہ کیجیے گا, اور باقی لوگوں کے لیے بھی یہ اصول ہے, یہ ایک بیسک کمیونیکیشن کا اصول ہے. تو یہ کائنڈلی, صرف میں آپ لوگوں کو روک سکتا ہوں بیچ میں سوال کے ذریعے, آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکا کریں, باری سب کو ملے گی. شمیلہ صاحبہ آپ کی طرف آ رہا ہوں میں. یہ جو پرائم منسٹر آج آئے ہوئے ہیں, آپ دور ہو گیا سندھ میں, آپ کہتی پرائم منسٹر نہیں آئیں گے, پرائم منسٹر چلے گئے. مجھے ساری باتوں سے میں آپ لوگوں کی ایگری یا ڈس ایگری کر سکتا ہوں, لیکن ایک بات سے ایگری کرنا مشکل ہے جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی لاک ڈاؤن کو لے کے نیت ٹھیک نہیں تھی, یا ان کا ایگو اتنا زیادہ ہے کہ وہ لاک ڈاؤن چاہتے نہیں تھے. پرائم منسٹر کیوں چاہیں گے, وہ کوئی اتنے برے انسان تو نہیں ہے, اینڈ ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان, ہی ہیز اے کنسرن فار آل دا پیپل آف پاکستان انکلوڈنگ سندھ. تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم گورنمنٹ کا ساتھ دیں اس کرونا کے اندر, کوئی سجیشن دیں, ہم نیتوں پر شک کرنے چلے جاتے ہیں, کیوں؟ شمیلہ صاحبہ. شکریہ کامران صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ سندھ یا پاکستان کے دوسرے صوبے وہ تمام کے تمام جو ہیں طبی ماہرین کے مشورے پہ عمل کر رہے تھے. جی. اب پرائم منسٹر صاحب نے آج کہا کہ جی لاک ڈاؤن میں ہمارا فیصلہ تھا کہ نہیں ہونا چاہیے, اور ہم نے دیکھا کہ میٹنگ سے اٹھ کے مراد علی شاہ نے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا. میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹ وائز بتاؤں گی, میں نے آپ کے دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو سنی. 22 مارچ کو صبح 10 بجے حکومت بلوچستان آرٹیکل 245 کے تحت فوج سے مدد مانگتی ہے. صحیح. اسی دن 22 مارچ کو 1:20 پہ حکومت پنجاب آرٹیکل 245 کے تحت فوج سے مدد مانگتی ہے. 3:30 بجے وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. 3:50 پہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کا اعلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 8:30 بجے رات کو گلگت بلتستان اناؤنس کرتا ہے لاک ڈاؤن کا. اگلے دن صبح 23 مارچ کو اسپیشل کور کمانڈرز میٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ تمام صوبوں کی مدد کے لیے فوج تیار ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو میں کوٹ کرتی ہوں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی وی ہیو ٹو ٹیک ڈیفیکلٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ ڈیسیژنز بیکاز دس از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. اسی دن دوپہر 3 بجے حکومت پنجاب لاک ڈاؤن کا اعلان کرتی ہے اینڈ دا ریسٹ آف دا پروونسز فالو. بات یہ کہ یہ سب ہوا 18ویں ترمیم کے تحت. ٹھیک ہے. صوبے اپنے اختیار میں جو ان کو صحیح سمجھ لگا, جو طبی ماہرین نے ان کو بتایا, انہوں نے فیصلے کیے. اچھا پرائم منسٹر صاحب بولتے رہے کہ جی یہ تو بخار ہے, یہ ٹھیک ہو جائے گا, یا بڑی عمر کے لوگ اس سے جو ہے متاثر ہوتے ہیں اور اس سے ڈرنا نہیں ہے. لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا, لوگ باہر نکلتے تھے. ایک وفاقی وزیر صاحبہ کہتی تھی کہ جی یہ تو ڈینگی کی طرح, یہ تو ہر سال آئے گا. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کہتے تھے کیسے ہے, کہاں کاٹتا ہے. دیکھیں نا, قوم کو آپ نے کنفیوز کر دیا. پھر پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں 30 اپریل کو, اور آپ یہ فوٹیج نکال کے دیکھ لیں, یہ میں نہیں کہہ رہی, وہ بزدار صاحب کے حوالے سے خبر تھی لیکن ابھی تصدیق نہیں ہوئی, جو کاٹنے والی خبر ہے. جی جی جی, میں کسی کا نام نہیں لے رہی, نہیں میں نام لے رہا ہوں نا, رپورٹ ہوئی تھی وہ. جی رپورٹ ہوئی تھی. جی اچھا 30 اپریل کو, اس سے پہلے تو یہ ہوتی رہی ساری چیزیں. پھر وہ این سی سی کی میٹنگ ہوئی جناب, اس میں جی اناؤنس کیا, اسد عمر صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ جی لاک ڈاؤن ہونا چاہیے ملک کے اندر. 30 اپریل کو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ لاک ڈاؤن ہو گیا, اس لیے پاکستان کے اندر اموات کم ہو رہی ہیں, شکر کر رہے ہیں وہ. اس کے بعد پھر پلٹا کھا لیا. لیکن ایک فیصلہ کر لیں, لاک ڈاؤن چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں. آپ نہیں چاہتے ہیں تو نہیں چاہتے. اب بتائیے نا شمیلہ صاحبہ, آپ کس طرح سپورٹ کر سکتی ہے پرائم منسٹر کو, گورنمنٹ کو, آپ کی پارٹی؟ دیکھیے 136 اموات 24 گھنٹے میں ہونے کے بعد یہ بات پرائم منسٹر کی طرف سے آنا نہیں بنتی, کسی کے اوپر بھی تنقید نہیں بنتی.
ہر چیز بھول جائیں. آپ کو نہیں پسند مراد علی شاہ, آپ کو نہیں پسند بلاول بھٹو زرداری, آپ کو نہیں پسند سندھ حکومت, it doesn't matter. What matters today is people's life. آپ نے لوگ بچانے. دیکھیے بات سنیں, ایک بیمار قوم ایک خوشحال معیشت آپ کو نہیں دے سکتی, اور معیشت آپ کی آلریڈی سسک رہی تھی. آپ کا جو ریونیو تھا وہ $26 بلین سے لے کے $24 بلین پہ آ گیا پچھلے 2 سالوں کے اندر, ٹھیک ہے. آپ کے ٹیکس کلیکشن فیل ہو چکے ہیں, اس کے باوجود آپ 27% کا ٹارگٹ ایف بی آر کو دیتے ہیں. یہاں پر لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں, یہاں پر لوگوں کے روزگار چلے گئے. آپ کہاں سے ٹیکس کریں گے؟ آپ کے بجٹ میں آپ کو ایک ریلیف پیکج دینا چاہیے تھا. آپ نے کسی کو کوئی ٹیکس کم کرنے چاہیے تھے. آپ کی اسٹیٹ بینک نے جو شرح سود ہے وہ نئے ٹیکس تو نہیں بڑھائے گورنمنٹ نے ویسے, جی نئے ٹیکس نہیں لگائے تو ٹیکس کم بھی تو نہیں کیے نا. آپ ٹیکس کم کرتے, آپ نے چھوٹے کاروبار کو بچانا ہے. کامران صاحب اس سال دس از دا ایئر آف سروائیول. یہاں آپ نے سروائیو کرنا ہے, یہاں آپ نے چھوٹے تاجروں کو, دکانداروں کو, نوکری پیشہ لوگوں کو سروائیو کرانا ہے. معیشت چلے اس کے بعد. لیکن شمیلہ صاحبہ مسئلہ یہ ہے کہ اگلے سال کی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ میری بات دیکھیں, جی آپ کی تاریخ آپ لکھ لیں. آپ یہ نومبر دسمبر میں یہ اپنا بجٹ ریوائز کریں گے, آپ لکھ لیں. آپ یہاں گیسٹ کو بلا لیجیے گا, اور یہ ان کو کرنا پڑے گا. ان کے پاس کوئی چوائس نہیں. ان کے گردشی قرضے, ان کے سرکولر ڈیٹس, ان کے قرضے یہ آسمان کو چھو رہے ہیں. آپ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کر رہی تھی نا, میں فگر خود نہیں لاتی, ناراض ہو جاتے ہیں آپ کے گیسٹ جو ہیں. دیکھیے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ نکال لیں, جنوری 2019 سے لے کے جنوری 2020, اینڈ دس پری کرونا ٹائمز, آپ کے 10 لاکھ لوگ نوکری سے ہاتھ دھو چکے ہیں. 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے آ گئے ہیں. آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی, آپ نے تو 1 کروڑ لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کروا دیا, بے روزگار کر دیا. آپ نے بات کی تھی کہ میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا, آپ تو 1.5 ارب روپے دے کے 750 گھر بنا رہے ہیں. اس حساب سے اگر آپ 50 لاکھ گھر بنانے لگے تو آپ کو تو 50 سال لگ جائیں گے. دیکھیں قوم کو جھوٹ نہ بولیں. اب آپ قوم کو کہتے ہیں کہ آپ قوم جاہل ہے. قوم کو کیوں الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ قوم کو آپ نے کہا ڈرنا نہیں ہے, باہر نکل جاؤ. قوم نکل گئے. آپ نتیہ گلی میں گھومیں گے تو ہم بھی گھومیں گے باہر. بھائی آپ ماسک نہیں پہنیں گے تو ہم کیوں پہنیں گے؟ You have to lead by example. دیکھیے عمران خان صاحب کے پاس ایک بڑا موقع تھا کہ ایک حقیقی لیڈر, ایک اسٹیٹس مین کی طرح نکلتے. مشکل حالات میں کامران صاحب مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور یہی لیڈرشپ ہوتی ہے, یہی اسٹیٹس مین شپ ہوتی ہے. اور معذرت کے ساتھ یہاں تنقید کی بات نہیں, یہاں دکھ ہو رہا ہے. یہاں دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر ہم برازیل کے صدر کو کمپیئر کریں اپنے پرائم منسٹر صاحب سے, تو دونوں میں کوئی فرق نہیں نظر آتا. اور جو تباہی برازیل میں, خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ وہ ہو, لیکن آپ دیکھیں ہر 24 گھنٹے نہیں. لیکن برازیل کے پرائم منسٹر نے, برازیل کے پریزیڈنٹ نے معافی مانگی ہے. آپ کو پتہ نہیں شاید اس چیز کا, قوم سے آ کر انہوں نے معافی مانگی ہے, تو فرق تو بہت ہے. معافی مانگ لیں. یاسمین راشد صاحبہ بھی آج معافی مانگ رہی ہے, لیکن جو نقصان ہو گیا وہ نقصان ہو گیا. نہیں, آئی تھنک اپنا پوائنٹ نہیں کراس کر رہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. جو لوگوں کی جانیں چلی گئی. دیکھیں یہ بلڈنگ نہیں ہے کہ آپ نے غلط فلور لگا دیا, ٹیڑھی بلڈنگ بنا دی, گرا کے دوبارہ کھڑے کر دو. یہ وہ بات نہیں کامران صاحب. جس کے گھروں سے میتیں اٹھ رہی ہیں, جن کے اپنے بیمار ہیں, جن کو ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے, جن کو ہسپتالوں میں جگہ نہیں مل رہی, آپ ان سے پوچھیں جا کے. بالکل ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. زرتاج صاحبہ گفتگو سن کے شمیرہ صاحبہ کے بھی یہ لگا کہ obviously اگر ہم اپنے آپ کو گورنمنٹ دھوکہ نہ دے, قوم سے جھوٹ نہ بولے, اور رستہ صحیح پہلے ہی دکھا دیتے, سختی رکھتے, تو شاید یہ 136 اموات پاکستان میں 24 گھنٹے میں نہ ہو رہی ہوتی. ہماری قیادت نے, ہمارے پرائم منسٹر نے بقول پیپلز پارٹی کے بڑا موقع کھو دیا بڑا لیڈر بننے کا اس کرائسس کے اندر. یور ٹیک آن اٹ. دیکھیے کامران, اصل بات یہ کہ جب پیپلز پارٹی بات کرتی ہے نا, پی ایم ایل این تو چلو بات کرے تو ان کا تو اس وقت کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے, تو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ان کے پاس ان کو اور کوئی کام نہیں ہے, تو وہ کبھی ڈینگی کو جو ہے وہ پینڈیمک بیماری سے ملا دیتے ہیں. تو مجھے بات کا تو خیر اتنا نہیں مجھے سمجھ آتی, لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے, دے آر پارٹ آف دا گورنمنٹ. این ایف سی ایوارڈ کے اندر اپنا حصہ لیتے ہیں, اور جب بھی فیصلے ہوں گے اس ملک کے اندر پیپلز پارٹی اس کا حصہ بنے گی, اور ہے, کیونکہ وہ آلریڈی 12 سال سے سندھ میں حکومت کریں اور ابھی بھی وہ ایک صوبے کو چلا رہے ہیں. تو اپنے آپ کو یہ کہہ کے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک سازش کر رہی ہے, ویسے یہ بھی بڑی ان ایجوکیٹڈ سی بات ہے, ان ایتھیکل سی بات ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے
وہ خیر سے اس کو ایک سازش سمجھ رہا ہے. تو یہ بھی پھر لیول آف انٹلیکٹ آپ سوچیں نا کہ لیڈرشپ کی کیا انٹلیکٹ وہ ہے, کوالٹی ہے. اور پہلے بھی وہ کافی مذاکرہ خیز قسم کی باتیں کر چکے ہیں کہ جی وہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, اور جب جی اور جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. تو وہ آلریڈی بھی اپنے آپ کو امبیرس کر چکے ہیں. ابھی سیکنڈ امبیرسمنٹ ان کی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایک سازش ہے. تو پھر آپ 12 سال سے اور موجودہ حکومت میں سندھ گورنمنٹ چلاتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے آپ جو ہے مبرہ نہیں ہو سکتے. آج جو سندھ کے وزیر اعلیٰ نے جو بجٹ پیش کیا, ان کے ایگزیکٹ الفاظ یہ تھے کہ یہ جو بجٹ یہ کرونا وائرس کے اندر اور لوکسٹ کے اندر جی ہم پیش کریں, برے حالات ہیں. کیا ڈیفرنس میں آپ میں اور ہمیں جو آپ نے ہمارے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے, آپ اپنے آپ کو پوزیشن کہتے ہیں, یو آر ناٹ اپوزیشن, آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں. پھر آپ نے کہا کہ جی ہم بڑا لاک ڈاؤن کریں گے. لاک ڈاؤن آپ نہیں کر سکے, تب آپ آ کے فیڈریشن کے پیچھے چھپ گئے. سی ایم صاحب کے الفاظ. لیکن زرتاج صاحبہ میرا آپ سے ایک سوال ہے, دنیا زرتاج صاحبہ میں دیکھیں پرائم منسٹر کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں, میں ایگری کرتا ذاتی طور پہ کہ پاکستان کی اکانومی اس قابل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کھلا سکے بٹھا کے. لیکن آپ بھی اس بات سے ایگری کر جائیں, اور اللہ کرے پرائم منسٹر بھی ایگری کر جائیں کہ دنیا جہان میں چاہے وہ نیوزی لینڈ کی مثال لے لیں, ساؤتھ کوریا کی مثال لے لیں, امریکہ کی مثال لے لیں, جہاں پہ کرونا ختم کیا گیا یا کم لایا گیا, وہ صرف اور صرف لاک ڈاؤن سے ہوا ہے. کیونکہ لوگوں کو ہوتی ہے 3 ویکس کی, 2 ویکس کی, اس کو جب آپ بریک کر دیتے ہیں, جب آپ میکسیمم لوگوں کو گھروں کے اندر رکھتے ہیں, جن کو ہوا بھی ہوتا ہے یا تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں یا خدا نخواستہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, تو سائیکل اس طرح بریک ہوتی ہے. تو یہ بات تو آپ کی ماننے والی ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس قابل نہیں تھی کہ وہ متحمل ہو سکے. لیکن اگر یہی صحیح لاک ڈاؤن کیا جاتا 1 مہینہ, جس طرح ووہان سٹی میں 4-5 ویکس کا کیا گیا, اب ہم نے کم از کم 3-4 ویکس کا تو کیا ہی تھا نا. اس میں آپ نے بتایا کہ 12 ارب روپیہ بھی آپ نے دیا, آپ نے 1 کروڑ 21 لاکھ فیملیز کو بھی اسپانسر کیا. تو اس کو بھی اگر فل ہارٹیڈلی کیا جاتا اور اس کو کھیل تماشے میں نہ لیا جاتا تو پاکستان میں حالات بہت بہتر ہوتے. کیونکہ جس طرح حالات زرتاج صاحبہ چلتے آ رہے ہیں, پاکستان 22ویں 24ویں نمبر سے اب ٹاپ 4 کنٹریز میں آ گیا ہے. خدا نہ خواستہ اگر پاکستان اونلی ریمیننگ کنٹری رہ گیا کرونا میں, تو آپ جس ٹریڈ اور بزنس کی بات کر رہی ہیں, تو پاکستان کو تو کوئی منہ نہیں لگائے گا, پاکستان کے ساتھ کوئی فلائٹ نہیں کرے گا. جس طرح امریکہ نے چائنا کے ساتھ فلائٹ ختم کر دی تھی کرونا میں آتے ساتھ ہی, تو اگر پاکستان خدا نہ خواستہ اکیلی کنٹری رہ گیا کرونا کے اندر, اگر ہم ناکام ہو گئے اور کرونا پھیل گیا ادھر, تو کون ہماری مصنوعات لے گا, کون ہماری مینوفیکچرنگ گڈز لے گا, کون ہم سے رابطہ کرے گا؟ دنیا تو ہم پہ پابندیاں لگا دے گی. پھر کہاں سے اکانومی سنبھالتے پھریں گے ہم؟ زرتاج صاحبہ دیکھیں, مجھے تو ایک ہی بات کا پتہ ہے, جی مجھے تو ایک ہی بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کی جتنی کیپیسٹی تھی, پاکستان میں جتنی ڈائیورسٹی ہے, جتنا لیئرز آف گورنمنٹس ہیں, پروونشل اٹانومی, پھر اس کے بعد جو ہے ڈیفرنٹ پارٹیز کی حکومت, اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان کا سب سے کنسنسس ڈیولپ کروانا, سب کو آن بورڈ کرنا, اور 82% عوام کا پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر اعتماد ہونا کہ انہوں نے بڑے بہترین فیصلے کیے. ٹھیک ہے, مجھے جلدی آگے جانا ہے, آپ دونوں سے بڑی گفتگو ہو گیا. ایک سیکنڈ جو ابھی جو آپ نے جس اسپائک کی بات کی ہے, جی جو ابھی آپ نے اسپائک کی بات کی ہے, اٹ از ویری ڈینجرس, اور ہمیں اس کو ہم ابھی بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم ابھی بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کر کے اور کروا بھی رہے ہیں, اور اس کے اندر جو یہ آپ کا پوائنٹ آگے بھی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اس کے بعد ترال صاحب رسپونڈ کریں گے ان ساری باتوں کو. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کافی دیر سے. پاکستان میں ویورز بہت آبویسلی افسوسناک سچویشن ہے, اور 136 ڈیتھس ہو گئی ہیں 1 گھنٹے میں, لیکن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اس سے زیادہ کی پریڈکشن ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو شو. میں بریک سے پہلے میرے منہ سے نکل گیا کہ 1 گھنٹے میں 136 اموات, 1 دن میں 24 گھنٹوں میں بات ہو رہی 136 اموات, اور اوبویسلی بہت زیادہ ہیں. اور اب جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق پاکستان میں خدا نہ خواستہ 15,000 اموات بھی روز کی ہو سکتی ہیں, اور برطانوی تحقیق کے مطابق تو 70,000 سے اوپر اموات بھی روز کی ہو سکتی ہیں. طلال چودھری صاحب, اجڑا ہوا چمن ملا تھا پاکستان تحریک انصاف کو, پرائم منسٹر صاحب کو, اس پر کرونا آ گیا. اس کے بعد بقول زرتاج صاحبہ اور پی ٹی آئی کی آپ کی قیادت تو بھاگ گئی, اور سب سے پاپولر لیڈرشپ 82% جو وہ بتا رہی ہیں, اور پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں اپروول پول میں پرائم منسٹر ہی ہیں. آپ ان کو سپورٹ ہی کر سکتے ہیں, اور آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. سپورٹ کریں تاکہ پاکستانی عوام کو بھی سپورٹ ملے اور ہم اس کرائسس سے باہر نکلیں. طلال بھائی.
کامران شاہد صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ 3 چیزیں جو ہیں وہ حکومت کی ہر جگہ ملیں گی. وہ آپ کوئی چیز اکانومی سے لے کے کرونا تک کوئی چیز بھی پچھلے 2 سال کی نکال لیں، ایک ان کی انکمپیٹنس، ان کی نالائکی، نااہلی، اور اس کے بعد ڈھائی، بے شرمی ہر جگہ ملے گی. یعنی بالکل نہیں مانیں گے. یعنی جی ڈی پی 5.5 5.8 سے مائنس پہ چلے گی. ابھی تک کہتے ہیں نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. سٹاک ایکسچینج آسمانوں سے باتیں کرتی تھی، زمین تک آ گئی، انہوں نے کہا نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. مہنگائی کہاں کھڑی ہے، بے روزگاری کہاں کھڑی ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس سے نالائق حکمران نہیں آیا. 70 سال میں 2 سال پاکستان کے ایسے ہیں جس میں ٹیکس نہیں بڑھا، وہ 2 سال ان کے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کنٹرولڈ پولیو ملا، وہ ان کنٹرول ہو گیا. کنٹرولڈ ڈینگی ملا، وہ ان کنٹرول ہو گیا. یہ تو وبائی ایسی ہے جو بہت ملکوں سے کنٹرول نہیں ہوئی. اس میں اپنی عقل سمجھ استعمال نہ کریں. ان کی عقل سمجھ کیپیسٹی میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، ان کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کا ہمیں پتہ چل گیا ہے، پوری قوم کو بھی پتہ چل گیا ہے. خدا کا واسطہ یہ جانوں کا معاملہ ہے. اس میں آپ طبی ماہرین کا لے مشورہ. یعنی WHO جو ہے وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل سٹڈیز بھی غلط کہہ رہی ہیں، ڈاکٹر بھی غلط کہہ رہے ہیں. صرف صحیح کہہ رہے ہیں تو عمران خان صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ روٹی روزی تو یہ دے نہیں سکتے، اب یہ لوگوں کو جان کے لالے ڈال دیے. یعنی لوگ پریشان یہ ہے کہ اب زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. یعنی روزی روٹی تو اس بجٹ میں لکھ کے دے دیا انہوں نے کہ وہ اب ہمارے پاس کی بات نہیں. نئے گھر، نئی نوکریاں اپنی جگہ، پرانی بھی آپ کی نہیں رہیں گی. اب ان کو جان کے لاڈلے ڈال دیے. مجھے یہ بتائیں میں کہاں سے شروع کری؟ آٹے کی لائن، چینی کی لائن، پٹرول کی لائن. وہ لیکن چینی میں دیکھیں کمیشن تو بنایا نا، پرائم منسٹر نے جرت دکھائی ہے، اپنے لوگوں کے اوپر کمیشن بنایا نا. یہ بھی تو مانے نا، جو ان کے اپنے قریب ترین لوگ، جہانگیر ترین وغیرہ جس کی زد میں آ رہے ہیں. جی اوہو بھئی، چینی غریب آدمی کو چینی کتنے کی مل رہی ہے؟ 90 روپے کی. اس نے کمیشن سر پہ مارنا ہے اس نے. اور بھئی اس نے کمیشن کھانا ہے، اس نے چینی کھانی ہے، اسے آٹا چاہیے، اسے پٹرول چاہیے. جان بچانے کے لیے 15,000 کا انجیکشن 3 لاکھ یہ ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ. چلے میں پوچھ لیتا ہوں ان سے پھر. بات سن لینا. جی بات سنیں. اب گزارش کیا ہے؟ آپ نے کوئی ایک دن دیکھا ہو کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو جو فرنٹ لائن سولجرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، قیادت ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک دن بھی عمران خان وزیر اعلیٰ، کوئی وزیر کسی شہید ڈاکٹر کے گھر گیا ہو، اس کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو؟ وہ نتھیا گلی تو چھوڑ دیں، اس نے کوئی اچھا لفظ بولا ہو؟ یعنی کہنے کا مطلب آپ نتھیا گلی ہوں اور جنگ والے جو فرنٹ لائن ڈاکٹرز ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور آپ کی اس کے بعد ایگو اتنی بڑی ہے کہ آپ 22 کروڑ لوگوں کی جانوں کی پرواہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی، ایگو ہے ان کی. اور بھئی WHO کی سن لو، اور انٹرنیشنل سٹڈیز جو ہے اس کی سن لو، ڈاکٹروں کی سن لو، اپوزیشن کی نہ سنو. زرتاج صاحبہ، خدا کا واسطہ ہے بس کرو. پرائم منسٹر کسی کی سنتے نہیں ہیں. سب سے پہلے تو ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ صرف پریس ٹاک کرتے ہیں، ویسے بھی کام بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس منصوبہ بھی نہیں ہے، کوئی وائٹ پیپر نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ان کے پاس وہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مشورہ دینا ہے. مشورہ کے لیے تو ہم نے پورا وہ بلا لیا تھا اجلاس، لیکن اس کے اندر بھی کوئی انہوں نے خاطر خواہ کوئی اچھا ایڈیشن، کوئی بات ہی نہیں کی. تو اس کا تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، کووڈ-19 کا اس وقت بڑا ملک میں پوری دنیا لڑ رہی ہے، پاکستان بھی لڑ رہا ہے، اور WHO کی اپنی ہی سٹیٹمنٹس اب ڈیفرنٹ آنا شروع ہو گئی، کیونکہ کوئی ایک تو رسک فری سلوشن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک اس کا علاج یا ویکسین ممکن ہی نہیں ہے، تو اٹ کیپ آن چینجنگ. لہٰذا وہ بتاتے ہیں کہ جی پہلے یہ پینڈیمک تھی، اب یہ وہ کہتے ہیں اینڈیمک میں چینج ہو رہی ہے. لیویبل سچویشن کی وجہ سے اس کے ساتھ رہنا شروع کریں، امیونٹی آپ ڈیولپ کریں. تو اس کا تو بہتر طریقہ یہ کہ اپنے حلقوں میں جائیں. اگر کوئی حلقہ ان کا بچہ ہے اگر، تو ہر وقت یہ جو چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے وزراء، ان کے گورنر اور ان کے MNAs MPs تو سارا ٹائم جو ہے وہ فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں، اپنے عوام سے رابطہ رکھتے ہیں. آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ جب آپ اکانومی پہ تو فار گاڈ سیک
इकोनॉमी के ऊपर इसलिए बात न करे कि 31,000 अरब का कर्जा आपने इस मुल्क के ऊपर चढ़ाया, जिसके अंदर 5,000 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स 24,000 अरब कह रहे हैं। मैं बता दूं आपको, आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स 24,000 अरब कहते हैं। चले बहरहाल वो 24,000 में नहीं, वो 24,000 में एक्स्ट्रा और भी उसके अंदर शामिल थे। बहरहाल मेरी हुकूमत ने तो इनका दिया हुआ 5,000 मैंने शर्मिला साहबा के पास जाना है। ठीक है, आपने काफी पॉइंट दे दिया ज़ता साहब। जी सिर्फ सर दो और बातें सिर्फ दो और बातें कि जब अपनी सिक्योरिटी पे खैर से इन्होंने करोड़ों रुपए पाकिस्तान के अंदर खर्च किए, हम तो दंदनाते फिरते हैं। कोविड-19 के अंदर भी हम अपने हलकों में जाते हैं, जाके हेल्प करते हैं, तो इनकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अपोजिशन के अंदर बैठे हुए इनका भी कोई हलका है, कोई वाली वारिस है, किसी ने वोट बना के भेजा था, या ये सिर्फ स्टेटमेंट्स देते रहते हैं? क्या स्टेटमेंट देने से पाकिस्तान के अवाम की खिदमत हो जाएगी? पाकिस्तान के अवाम इनको गेज नहीं कर रहे हैं? ठीक है, मुझे पता है तलाल साहब जवाब देना चाहेंगे, लेकिन शर्मिला साहिबा के पास जाना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। शर्मिला साहिबा, मैं इसको कोर्ट नहीं कर रहा कि आप लोगों में शऊर है या शऊर नहीं है, हल्के आपके पास बचे या नहीं बचे, लेकिन कोई मशवरा तो वाकई आप दे सकते हैं, कोई प्लान बी बता सकते हैं, अगर कोई प्लान बी है आपके पास शर्मिला साहिबा। देखिए कामरान साहब, प्लान बी ना मुराद अली शाह डॉक्टर हैं, ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डॉक्टर हैं। हम तो दुनिया में जो एक्सपीरियंस रहा है, जो ममालिक जिन्होंने लॉकडाउन किए हैं, जिन्होंने नहीं किए, जितने अरसे किए, जिस नौयत के किए, हम तो उससे सीख रहे हैं। और जो आपके मुल्क में तिब्बी माहिरीन बैठ के आपको मशवरे दे रहे हैं, या जो आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, हम तो उस पर चलना चाह रहे हैं, क्योंकि हम में से कोई भी यहाँ डॉक्टर नहीं है, और ना ही दुनिया में इससे पहले इस किस्म की कोई वबा आई है। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, उसमें क्या हुआ? उस वक्त टेक्नोलॉजी और थी, आज साइंस या मेडिकल। कि देखिए इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, देखो कि बजट का सीजन है, हमें क्या करना चाहिए था? हमें सबसे पहले तो हमें स्टिमुलस पैकेजेस देने चाहिए थे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वफाक की जानिब से आएगा। ये नहीं होता कि अगर जलजला आ गया, सैलाब आ गया, दहशतगर्दी में जंग लड़नी, तो आप सूबे के कहीं जाए लड़ें। हम सो आपको कहते हैं कि जाओ तुम अपनी जंग खुद लड़ो, ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपका प्रोविंशियल मामला है, हमारा नहीं है। नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त सदर थे, उन्होंने बैठ के एक नैरेटिव डेवलप किया, कौम को इकट्ठा किया कि ये जंग हमारी, हमने लड़नी है। हम चाहते थे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कि एक नैरेटिव डेवलप हो कि यस वी विल फाइट इट, हाँ हम साथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जो पहली स्पीच नेशनल असेंबली में करी, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब हम आपके साथ हैं, आप फैसला करें, आप कदम उठाएं, आप लोगों की जाने बचाएं, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब आपने लड़ाई करनी है, जब आपने बुरा भला ही कहना है, आपको कोई आपसे कोई चीज मांगे या आपको कोई मशवरा दे, तो आप कहते हैं हम सिंध पता करने आ रहे हैं, आप कहते हैं जी हम गवर्नर राज लगा देंगे, आप कहते हैं कि जी यहाँ तो सिगरेट का कोई वायरस आया हुआ है, यहाँ तो झूठ बोल रही सिंध गवर्नमेंट। देखिए बात ही इस तरह नहीं होता। दुनिया भर में इस वक्त जो आपकी ग्लोबल जीडीपी है, $142 बिलियन के स्टिमुलस पैकेजेस आ चुके हैं। 142 बिलियन जो है उनकी ग्लोबल जीडीपी है, और $9 बिलियन के ग्लोबल पैकेजेस दुनिया में आ चुके हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में मुझे आप एक बात बताइए, उजला हुआ चमन मिला है ना, पैसा नहीं, कहाँ से बजट एलोकेट करें? नहीं, आप देखिए आपकी तरफ डेवलपमेंट छोड़ दें, इस वक्त आप ग्रोथ छोड़ दें। ठीक है, मैं सिर्फ कामरान में जरा एक आंसर करना अब तलाल साहब का ज्यादा हो जाएगी, उनकी राय नहीं अभी तक आई, आपको मैं टाइम दूंगा जरताज साहब, सिर्फ एक स्टेटमेंट जी जल्दी से स्टेटमेंट दे दें जी जरताज गुल साहबा जी 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 अपने डॉक्टर्स जो अपने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मांग रहे हैं, इसलिए मैं ठीक है शर्मिला साहब बिल्कुल आपका पॉइंट आएगा जी। जरताज साहब क्विकली, फिर मैंने तलाल साहब को बजाना जी। जी मैं क्विकली ये कहना चाहती हूँ कि आपकी सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर कोई गवर्नर आज किसी ने बात नहीं की, ये आपके अपने डर और खौफ हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि सूबाई खुद मुख्तारी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और निचली सतह तक जानी चाहिए। अब तलाल साहब 1200 बिलियन का हमने स्टिमुलस पैकेज दिया है, और इनको चाहिए सिंध ऑटोनोमस है ना, ये सिंध में कर्फ्यू लगा दें, किसने मना किया है? सिंध में कर्फ्यू लगा दें, और पिछले भी लगाया था 94% लोकल ट्रांसमिशन। ओवरऑल माहौल होता है ना, ओवरऑल माहौल नहीं बन रहा उसके लिए। आपने एफबीआर को टारगेट दिया है, वो डायरेक्ट टैक्सेस कहां से जमा करेंगे, वो जीएसटी कहां से जमा करेंगे, लोगों की नौकरियां। जी तलाल साहब, अब इससे पहले मैं सवाल पूछूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तलाल चौधरी साहब जी जी फरमाइए। कामरान साहब गुजारिश ये है कि आप कह रहे हैं इन्हें मशवरा दें, भाई हम तो इनके पीछे पीछे फिर के थक गए, ये पहाड़ी पर चढ़े हुए हैं, भाई हम मशवरा दें भी तो इनकी कैपेसिटी नहीं है, और आप लंदन पहुंचे हुए अकल की जरूरत होती है। इन्होंने हमारी नकल मारी थी, नहीं हमारी नकल मारी थी पेशावर मेट्रो बनाने की, हमने 100 अरब में 4 बना दी, इनसे अभी तक एक नहीं बनी। देखें कैपेसिटी का इशू है,
ان کی کیپیسٹی نہیں یار ہے. دنیا کے بہترین ذہن ان کے پاس ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کیپیسٹی کا ایشو ہے. رزاق داؤد, حفیظ شیخ, فروغ نسیم, شاہ محمود قریشی صاحب, آپ مذاق, اسد عمر صاحب پلاننگ کے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کیپیسٹی کا ایشو ہے؟ یہ جو اسد عمر صاحب تھے سٹار بیٹسمین تھے, پہلی 3-4 اووروں میں ہی آؤٹ ہو گئے تھے, بولڈ ہو کے کر گئے. جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس کا بیڑا غرق ہوگا. پہلے اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے, اب انہوں نے کرونا کا بیڑا غرق کرنا ہے. ان میں ایک بات سب سے زیادہ ہے, وہ ہے بے شرمی, ڈڈائی, ماننا نہیں. او بھائی کرونا کا تو بیڑا غرق کرنا چاہیے ہمیں, ملک تباہ ہو رہا ہے, کرونا تباہ ہوا ہے, اور یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. او خدا کے لیے سنو, کان کھولو اپنا, دماغ یار طلال بھائی آپ ایک بات بتائیں, آپ ایک بات بتائیں, میں یہ سوال پہلے بھی شاید پوچھا ہوگا آپ سے, آپ پرائم منسٹر عمران خان جلتے تو نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب عروج پہ یار اس وقت, میرے بھائی اب ویٹ کرنا پڑے گا 3 سال میرے دوست, اب تو چڑھتا ہوا سورج ہیں وہ, ابھی تو دیکھیں ان کو آپ 5 سال. جی طلال اگر یہ عروج ہے جو گلی محلوں میں لوگ تبرے انہیں بولتے ہیں, یقین کریں مجھے وہ گالیاں نہیں آتی جو انہیں لوگ نکال رہے ہیں. لوگ اس دن کو پچھتا رہے ہیں جس دن یہ آئے تھے. لوگ اس طرح جھولیاں اٹھا دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ کہ یہ ہم پر قیامت کیوں ٹوٹی ہے, یہ عذاب کیوں آیا ہے. اور یار وہ ابھی آپ کو انہوں نے بتایا اللہ ہمیں نصیب نہ کرے ایسا عروج. اچھا جی, زرتاج صاحبہ کا اتنے پر پاپولر ہے, زرتاج صاحبہ اور لیٹر نوٹ اتنے برے حالات ہوئے ہیں, سروے کروایا انہوں نے. جی کامران مجھے پتا ہے فتوے لگانے کی اور گالیاں دینے کی ڈومین جو ہے وہ پی ایم ایل این کو اس میں پی ایچ ڈی حاصل ہے, اس کا ہم بالکل بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو گالیاں اور ان کی انہوں نے بات کی ہیں, کمال یہ کہ جو فیڈرل گورنمنٹ جو 3 دفعہ یہ لوگ اپنے اس میں رہ چکے ہیں, وزیر اعظم 3 دفعہ بن چکے نواز شریف, اور پنجاب میں ان کی کنزیکٹیو جو ہے وہ حکومت رہی ہے, ملا کے 29 سال انہوں نے جو ہے وہ اس ملک میں حکومت کی ہے. آج یہ حال ہو گیا کہ ایک صوبے یا ایک شہر کے اندر ان کو کوئی جو ہے وہ ووٹ نہیں ملا. اب ان کو کوئی ووٹ ہی نہیں دیتا کیونکہ ان کے کارنامے ایسے ہیں. ملک کو 31,000 ارب کا انہوں نے جو وہ دیا نا قرضہ, اس قرضے میں پاکستان کے عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ اس میں صرف تخت رائے بن جا کے بن گیا, 800 کے مے فیئر کے کروڑوں کے فلیٹس بن گئے, اور ان کے جو 40,000 ارب کا پنجاب کا وہ تھا نا. تو مجھے بتائیں کہ مطلب آج مجھے دیکھیں, ابھی اگر شرمیلا کوئی بات کری نا تو چلے کوئی فیکٹس اینڈ فگر سے بات کری ہوں گی, میں اگر آپ سے بات کری ہوں تو میں کہ مجھے کوئی مشورہ دیں. ابھی یہ پورے پروگرام میں عوام بول رہی ہے, یہ پی ایم ایل این کے سپوکس پرسن ہے, کوئی ایتھیکل بات, کوئی مشورہ. طلال صاحب چلے جاتے بریک پہ ایک ایتھیکل بات کیا جائے, ایک سمجھداروں والی بات کہہ دیں جو ان کے لیے سمجھداری کی بات ہو. زرتاج گل صاحبہ کے لیے بھی جی جاتے جلدی بریک پہ خدا کے لیے اپنی ایگو چھوڑ دیں اور اپنی عقل کا استعمال بھی چھوڑ دیں, ماہرین کی سنیں. آپ کی عقل اور آپ کی کیپیسٹی یہ ٹو مچ ہو گیا. ایک بریک لوں گا, اس کے بعد رسپانس لوں گا باقیوں کا. جی ویوز یہ سمجھ نہیں آیا جو آخری مشورہ طلال چودھری صاحب نے دیا ہے کہ یہ تو چلے ٹھیک ہے کہ اپنی ایگو چھوڑ دیں, لیکن یہ جو انہوں نے کہا دماغ کا استعمال بھی چھوڑ دیں, یہ مشورہ کون کس کو دیتا ہے. بہرحال جی کل تک کے لیے اجازت.